बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमाम साहब, मोहतरम मुअज्जिन साहब, इंतज़ामी कमेटी मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने एक बड़ी अहम हदीस पेश करने जा रहे हैं। इस हदीस को हम इस तरह सुने कि वो हदीस हमें याद हो जाए और वो हदीस जाकर हम ख़ास तौर से अपने घर में आज इफ्तार के मौके पर ज़रूर सुनाएं, या जहाँ जहाँ हम काम करते हैं अपने दोस्त अहबाब में इस हदीस को सुनाएं। यह हदीस बड़ी दिलचस्प भी है, बड़ी सबक आमोज़ भी है। आज 15 रमज़ान 1447 है। 5 मार्च 2026 से हम गुजर रहे हैं। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में हम नमाज फजर के बाद तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम हजरात, अहादीस की एक वो किस्म है जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के दिनों की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे हुए लोगों और ज़माने की हैं। ये अहादीस भी अहादीस कुदसिया कहलाते हैं, क्योंकि ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं थे और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए मालूम कराए, लेकिन कलाम पाक में इसे जगह नहीं दी गई। इसी तरह की एक हदीस है। हम इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद भेजते हुए इस हदीस का आगाज़ करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, एक मर्तबा हमसे बयान फरमाया, सुनो कि तुमसे पहले, मुझसे पहले के ज़माने में और पहले की कौमों में, बाज़ में आता है बनी इसराइल में, 3 लोग सफ़र पर निकले। 3 दोस्त थे जो सफ़र पर निकले। हो सकता है कहीं तफरीह पर जा रहे हो। हुआ ये कि रास्ते में बारिश हुई। एक हदीस में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ रात हो गई, तो ये चलते चलते उन्होंने सोचा कि पहाड़ के क्यों में यानी गार में थोड़ी देर रुक जाएं। तेज आंधी और बारिश थी होगी या रात का अंधेरा था होगा। वो चाह रहे थे कि हम सुबह से चलकर थक गए हैं, यहाँ पहाड़ का एक गार नजर आ रहा है, इसमें हम थोड़ी देर आराम कर लें, रुक जाएं, फिर उसके बाद अपने सफर को जारी रखें। वो रुके। चंद कुछ देर के बाद हुआ ये कि तेज हवाओं के जरिए एक बड़ी चट्टान पहाड़ के ऊपर से आकर गार के मुंह के सामने गिर गई। ऐसा गिरी वो कि हम गार के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। ज़ाहिर है 3 लोग हैं, एक पहाड़ और एक चट्टान आकर उसके मुंह पर गिर जाए तो क्या ये मुमकिन है कि 3 अफराद उस चट्टान को हटा सकें? और उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन वह चट्टान अपनी जगह से हिल नहीं सकी। अब इन तीनों ने सोचा कि शायद हमें यहीं मरना है। जिंदगी से मायूस हो रहे थे कि हम पुकारें तो आवाज भी बाहर ना जाए और न कोई बाहर वाला हमको देखे,
نہ سن سکے نہ دیکھ سکے اور نہ کسی کو اس کی اطلاع ہے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو میرے غار کے ساتھیوں، سفر کے ساتھیوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور ہم اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اگر موت اس غار میں لکھی ہوئی ہے تو ہم یہاں مریں گے، ورنہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہماری حیات رکھی ہے تو ضرور اللہ ہمیں غار سے نکالے گا۔ یہ ان کا ایمان بول رہا تھا، یہ ان کا اللہ پر اعتماد بول رہا تھا۔ اب مرتے کیا نہیں کرتے، اس نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو ہم کیا کریں گے، ہم سب اپنی زندگی کا ایک ایسا عمل سنائیں گے اور سنا کر اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ وہ نیک عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو وہ نیک عمل پسند آیا ہے تو ہم پر رحم فرما۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ پہلے نے شروع کیا، دیکھو بھائی میری جوانی تھی اور میرا معمول تھا کہ روزانہ جنگل جاتا اور رات میں آتے ہی سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر میرے ماں اور باپ کو پیش کرتا۔ جب وہ پی لیتے تو اس کے بعد میرے بچوں کو، اہل و عیال کو اور خادموں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا جھاڑوں کے پیچھے میں لگ گیا، واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، فوری دودھ نکال کر ماں کے پاس گیا۔ اس وقت تک میری ماں میرا انتظار کر کے سو گئی تھی۔ اب اس نے جو منظر کشی کی ہے وہ بڑی سبق آموز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ماں کے پاس گیا، دودھ کا پیالہ لے کر گیا، رات ذرا سا دیر ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میری سوئی ہوئی ماں کو جگاؤں، اور میں اس پیالے کو لے کر اس کے سرانے کھڑا رہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے بچے دودھ مانگ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے میرے بچے میرے قدموں پر بلبلا کر گر رہے تھے۔ میں مناسب نہیں سمجھا کہ میری ماں کو دودھ پلانے سے پہلے میرے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں اسی طرح پوری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ رات دیر گئے میری ماں کی آنکھ کھلی۔ جب ماں نے مجھے اپنے سرانے کھڑا ہوا دیکھا، بہت دعائیں دی، بہت خوشنی، میرے ہاتھوں سے پیالہ لے کر پی لی۔ اے خدا، اسے دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اور اہل عیال کو پلایا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اگر تجھے میرا یہ کام پسند آیا ہے تو تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور وہ بڑی چٹان سر کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا ہٹتی ہے، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ دوسرے نے شروع کیا، دوسرا کہتا ہے میری بھری جوانی تھی اور میری ایک چچا زاد بہن تھی، یعنی چچیری بہن تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اس سے میں محبت کرنے لگا اور چاہتا تھا کہ اسے تنہائی میں ملوں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک مرتبہ جب اس کے گھر میں بھوکمری لگ گئی، قحط سالی آ گئی، تو وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور آ کر کہی کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ میری مدد کرو۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے کہا کہ میں تمہیں پیسے ایک شرط پر دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ برائی کرو، ہم بستری کرو۔ تو وہ مجبور تھی، اس نے قبول کر لیا۔ 120 دینار اس نے مانگی، میں نے 120 دینار اسے دے دیے۔ جب گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اور وہ اکیلے کمرے میں تھے، حدیث کے الفاظ ہیں میں اس پر پوری طرح قابو پا گیا۔ میں اس کے دونوں رانوں کے بیچ میں تھا اور بس یہ تھا کہ میں اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا اور میں اس کے اوپر سوار تھا۔
اس نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے بندے، اس مہر کو تو نہ توڑ جسے اللہ نے لگا دی ہے، اس مہر کو تو غلط طریقے سے نہ توڑ جس مہر کو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ اللہ کا نام اس نے لیا اور میں فوری اسے چھوڑ کر دور ہٹ گیا اور اس سے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے تیرے قریب نہیں آؤں گا اور برائی نہیں کروں گا۔ اور دوسرا میں نے اسے یہ بھی کہا کہ 120 دینار جو سونے کے دینار تجھے دیے تھے یہ سب میں نے تجھے چھوڑ دیے، معاف کر دیے۔ اے خدا، اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اے خدا اس کمرے میں مجھے کوئی روک نہیں رہا تھا، تیرا ڈر اور تیرا نام تھا جس کی رضا کے لیے میں نے بھری جوانی میں جب سب کچھ کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میری یہ ادا تجھے پسند آئی ہے تو مجھ پر رحم فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے، پتھر سر کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا پھر ہٹتا ہے لیکن ابھی باہر نہیں نکلتے۔ تیسرے غار کے ساتھی نے کہنا شروع کیا، بھائیو، میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جسے میں بھلا نہیں سکتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بزنس مین اور بڑے فارم ہاؤس اور ریئل اسٹیٹ والا میں، اور میں ایک ڈیولپر۔ میں نے چند مزدور کو ایک سائٹ پر لگایا اور وہاں پر میرا معمول تھا ان کی مزدوری دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سب کی مزدوری دے پایا، ایک سائٹ پر ایک مزدور کی مزدوری میں نہیں دے پایا یا میں لیٹ پہنچا، جب تک وہ مزدور میرا انتظار کر کے پیسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں وہاں پہنچا، مزدور موجود نہیں تھا، اس کا مجھے عطا پتہ بھی نہیں تھا۔ اے خدا، تو جانتا ہے میں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ اسے بھیج دے، اور یہ اس کی ایک دن کی مزدوری میں نے محفوظ کر دی، اور اگر وہ جب بھی تو بھیجے گا اللہ اس کی مزدوری میں دے دوں گا۔ دن گزرتے گئے، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ جو ہی چند دن گزرے مجھے خیال آیا، چونکہ میں بزنس مین تھا، کہ اس کی ایک دن کی مزدوری کیوں میں صرف اور صرف باندھ کر رکھوں، اس مزدوری کو میں اس کے نام پر انویسٹ کروں گا اور کاروبار میں لگاؤں گا، اور اس نیت کے ساتھ لگاؤں گا جب بھی وہ آئے گا وہ کاروبار میں جتنی برکت ہوگی اس کے نام سے جو میں نے مزدوری لگا کر کاروبار شروع کیا ہے، جب بھی وہ آئے گا اسے لوٹا دوں گا۔ بہت سے سالوں کے بعد میں جو اپنے چمبر میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میں جب چمبر میں اندر تھا تو ایک فقیر آیا کہ مجھے سیٹ صاحب سے ملنے دو۔ لوگوں نے اس سے روکا، کہا کہ نہیں، مجھے سیٹ سے ملنا ہے تمہارے۔ جب میں باہر آیا تو اس نے کہا کہ میں وہ مزدور ہوں جو کئی دن پہلے تم نے مجھے مزدوری پر لگایا تھا، اور میری مزدوری دے دو، میری مزدوری دے دو۔ میں بڑا خوش ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اس زمانے کی سواری یا کار میں بٹھایا اور اس فارم ہاؤس کے پاس لے گیا جو فارم ہاؤس میں نے اس کی ایک دن کی مزدوری کو انویسٹ کر کے لگایا تھا، اور اللہ نے اسے برکت دی۔ کئی اونٹ، کئی گائے اور کئی جانوروں سے وہ بھرا پڑا تھا، اور باہر سے ٹھہر کر کہا، اے مزدور، یہ پورا فارم ہاؤس تیری مزدوری ہے، لے لے۔ اس نے کہا کہ سیٹ صاحب مجھ سے مذاق نہ کرو، حدیث میں ہے مجھ سے مذاق نہ کرو، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں ایک دن کی مزدوری پوچھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں فارم ہاؤس لے لو۔ حدیث میں ہے، وہ جواب دیتا ہے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تیری ایک دن کی مزدوری سے میں نے یہ نیت کر کے تیرا انتظار کر رہا تھا، میں نے انویسٹ کر دیا تیرے نام پر، اور میری نیت تھی کہ تو جب بھی آئے گا جو بھی کاروبار بڑھے گا وہ تیرے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اچھلتے کودتے فارم ہاؤس میں چلا گیا اور سب کچھ لے لیا، اور یہاں تک کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، میں چاہتا تو صرف ایک دن کی اسے مزدوری دے سکتا تھا، اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنا کاروبار نیت پر بڑا ہے، اور اسے اس کا مطالبہ بھی یہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ زیادہ دو۔ اے اللہ، تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے،
اگر تجھے یہ کام پسند آیا ہے تو اے اللہ اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے پھر پتھر سر کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا ہٹتا ہے، اب وہ لوگ جانے کا راستہ بن جاتا ہے اور وہ باہر آتے ہیں، پوری آبادی کو اللہ کے اس فضل، اللہ کے اس معجزے کو سناتے ہیں۔ اس حدیث سے بخاری اور مسلم کی یہ صحیح حدیث ہے۔ میں نے اس حدیث کو جماعت ہشتم میں، جب میں جامعہ دارالہدیٰ میں پڑھتا تھا، ریاض الصالحین میں مجھے سلیبس میں تھی۔ اس حدیث کو جہاں جمع کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، باب الاحزار والاخلاص النیہ، وہ چاپٹر جو اخلاص سے نیت کا چاپٹر ہے، اس میں اس حدیث کو لایا ہے۔ یہ پورے 3 واقعات اور اس کی پوری روح ایک جملے میں اسے جو عنوان دے سکتے ہیں وہ یہ کہ اخلاص، اخلاص، اخلاص۔ ایسا وہ کام جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہے، کسی اور سے اجر نہیں، اللہ سے اجر چاہا گیا ہے، وہ اخلاص کا کام چاہے چھوٹا بھی ہو، وہ اخلاص کے کام کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر اللہ کے پاس ہے۔ اس میں اور اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ان تینوں کے زندگی کے جو واقعات ہیں وہ تینوں واقعات اخلاص کے اوپر ہیں۔ دیکھیے پہلا واقعہ ماں باپ کا ہے۔ کیا کوئی اولاد اللہ کا ڈر نہ ہو تو کیا وہ ماں باپ کو اہمیت دے سکتی ہے؟ اس لیول تک جا سکتی ہے کہ اس کی ماں سو رہی ہے اور اس کے لیے پیالہ دودھ سر کے کنارے لے کر کھڑا ہے، اس حال میں کہ اس کے بچے پیروں پر گر رہے۔ ہم تو اب دیکھ رہے ہیں 2-3 بچے ہیں، ان بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے لیے ماں باپ سے ناراضگی مول لی جا رہی ہے، ان بچوں کو اگر کچھ بولا جائے تو ماں اور میاں بیوی، بیٹا داماد بولیے یا بہو داماد، بہو بیٹا اور داماد بیٹی ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کیا ہم اس لیول تک جا سکتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد اس لیول تک جا سکتی ہے کہ اپنے ماں اور باپ سے اتنی محبت ہو کہ بچے اور اہل و عیال سے بڑھ کر انہیں سمجھے؟ دوسری چیز، دوسرے واقعے میں آپ دیکھیں گے وہاں صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ہے، اور تقوی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، میں آج اس واقعے کو اس اسکرین پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا اسکرین ٹائم، تنہائی میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دوسرے سوشل میڈیا سائٹس پر ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا پاس ورڈ ہے۔ ہم انلاک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہ اس کا ہمارے باپ کو معلوم ہوتا ہے، نہ بھائی کو معلوم ہوتا ہے۔ شوہر کا پاس ورڈ نہ بیوی کا ہے، نہ بیوی کا پاس ورڈ شوہر دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی کسی کو دینے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک راز ہے۔ وہ راز کس کو معلوم ہے؟ صرف موبائل رکھنے والے کو اور اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ اسکرین اور آنکھ کے بیچ میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ڈر رکاوٹ ہے، اور اللہ کی وہ مرضی اور حکم رکاوٹ ہے کہ کون سی چیز دیکھنا چاہیے اور کون سی چیز نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے، ہم روزہ رکھتے ہوئے، آج 15 روزے تقریباً آدھا رمضان گزر گیا ہے، ہم کم سے کم ہم ایک جائزہ لے لیں کہ سوشل میڈیا کو ہم کتنے مرتبہ انلاک کر رکھے ہیں، اور ہمارا پاسورڈ کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم ایسی چیزیں اور ایسے مناظر اور سینس کیا ہم دیکھ رہے ہیں جس سے ہماری عین جوانی کی خواہشیں پوری ہو رہی ہوں اور ہم اپنے آنکھوں کو خراب کر رہے ہوں۔ تیسری چیز جو ایک بزنس مین نے بتائی، کیا بڑی اہم بات ہے۔ اگر آدمی کی نیت بدل جائے پورا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ حساب کتاب دیکھا جائے، اصول دیکھا جائے تو ایک دن کی مزدوری ہے، 500 روپے مزدوری ہوں گی،
500 रुपये मजदूरी उन मंगने आया उसको फूलों में रख के दे सकता था, चाय पिला के दे सकता था। क्या चाय पिला कर देना, क्या उसको इज्जत से बिठाकर फूलों में रख कर देना, ये बराबर हो सकता है कि उसके 500 से 5 लाख या 5 करोड़ का एक फार्म हाउस तैयार हो गया हो, अल्लाह ने बरकत दी हो। उस नीयत पर आदमी सालों कायम रहे और इस इंतजार में रहे कि अल्लाह उस बंदे को भेज दे, ये उसका माल है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जब भी वो आए खुशी खुशी उसके हवाले कर दे। क्या ये सिर्फ और सिर्फ आखिरत पर यकीन रखने वाले, अल्लाह के हाथों अजर लेने वाले के सिवा क्या ये दूसरे से मुमकिन है? क्या आजकल के कारोबार करने वाले जो नोटों को रोजाना गिनते और जमा करते हैं, क्या उनसे ये पॉसिबल है? क्या ऐसा जहन रखने वाले जो रोजाना 16,000 के 1600 बनाना चाहते हैं, क्या ये उनसे मुमकिन है? ये तो चाहते हैं कि आने वालों से पैसा निकाला जाए, मजदूर से ज्यादा काम लिया जाए, उसकी मजदूरी काट कर दी जाए, एक मिनट और एक घंटे का हिसाब लगाया जाए, उसे परेशान किया जाए। क्या ये ऐसी नफ्सियात, मादा परस्ताना नफ्सियात, सरमायादाराना जहन रखने वाले मुसलमानों से क्या ये मुमकिन है? इससे मालूम हो रहा है कि मुसलमान कोई बनिया नहीं बन सकता, मुसलमान कोई मादा परस्त और सरमाया ताजिरदार नहीं हो सकता। मुसलमान अल्लाह के नाम पर तिजारत करता है, अल्लाह के नाम पर तिजारत में लोगों से काम लेता है और अल्लाह के नाम पर उसकी रजा की खातिर उन पर एहसान करते हुए उनकी मजदूरी उनको लौटाता है, और अगर मजदूरी के साथ कुछ ज़्यादा भी मुमकिन हो तो देता है। फिर इसके मैं इख्तिताम पर आता हूँ। इस हदीस से और 2 बातें मालूम होती हैं। सबसे पहले ये कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मायूसाना और कितनी ही तंग हालात आ जाएं, जहां आदमी को ये मालूम हो कि अब मेरी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल सकती, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अब कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है, जब तमाम रास्ते बंद होते नजर आ जाएं, तो उस वक्त अल्लाह से मायूस नहीं होने का नाम ईमान है। और ये तय कर ले आदमी कि नहीं, मरना तो एक दिन है, चाहे गार में मरो कि चाहे बाहर मरो, अल्लाह ने मेरी मौत अगर दवाखाने में लिखी है तो वहाँ मरूंगा, अल्लाह ने मेरी मौत अगर बीदर में लिखी है, घर में लिखी है, तो मैं घर में मरूंगा, अल्लाह ने मेरी मौत अगर कहीं हैदराबाद में लिखी है तो वहाँ मरूंगा, लेकिन मुझे अल्लाह से कनेक्ट रहना चाहिए, अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो लोग अल्लाह से मायूस नहीं होते, अल्लाह से पुरुम्मीद रहते हैं, अल्लाह उन्हें मायूस नहीं करता, अल्लाह उन्हें मायूस नहीं करता। उन्हें मायूसाना हालात से उन्हें फिर से जिंदगी देता है, उन्हें बता देता है उनके ही जिंदगी में कि अल्लाह किस तरह तुम्हें एक मायूसाना जिंदगी से मोजज़े की तरह निकाल कर फिर से तुम्हें मोहल्लत अमल दे दी। यहाँ एक आखिरी बात है। आखिरी बात यह है कि अल्लाह के दरबार में दुआएं सुनी जाती हैं, सुनाने वाले चाहिए। आप मुझे मलामत करने में उजलत न फरमाएं, हम दुआ अल्लाह से करते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं, हम सुनाते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं। हम वो दुआएं पढ़ते हैं अरबी में जो हमको समझ में नहीं आती। हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते नहीं हैं, हम सब में बैठकर दुआ करते हैं। दुआ तो की जाती है जब पूरी दुनिया सो रही है, दुआ तो उस वक्त की जाती है जब कमरे में मैं अकेला हूँ, मैं हूँ और मेरा खुदा है। दुआ तो दिल से की जाती है, जो अरबी में भी समझ में आ जाए, जो अपनी ज़बान में उर्दू में भी समझ में आ जाए। दुआ तो जब की जाती है तो खुदा से मोहब्बत और खुदा की पकड़ से गरम गरम आंसू के खतरे निकल जाए। ये अल्लाह की रहमत को जोश में लाने वाले हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। दुआएं पढ़ी नहीं जाती, दुआएं मजमुओं में नहीं की जाती, दुआएं की जाती हैं, दुआएं बल्कि मांगी जाती हैं। दुआएं गिड़गिड़ा कर अल्लाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त को पूरी हुजूरी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ
اللہ کے دربار میں اپلیکیشن ڈالے جاتے ہیں اور پر امید رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ دعا کا پورا فنڈا حدیث میں سمجھایا گیا ہے۔ بندہ مومن کی دعا عین عبادت ہے، اس کو 3 شکلوں سے اس کا رد عمل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو دعا کی جا رہی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ منوان اگر خیر سمجھتے ہیں بندے کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس دعا کو شکل بدل کر اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے نہیں جانتا، اس کو اس کے بدلے میں دوسری چیز دوں گا، اور اس کو بعد میں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے شاید اس میں خیر رکھا تھا۔ ایک بیٹے کی دعا کرتا ہے ایک آدمی، اللہ تعالیٰ پہلی بھی بیٹی دیتا ہے، دوسری بھی بیٹی دیتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنا چاہیے، تیسری بھی بیٹی دیتا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تیسری بیٹی بھی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے کے ذریعے مجھے وہ خیر نہیں دینے والا تھا جو بیٹی کے ذریعے دے گا انشاءاللہ، اور بہت سم کو دیا ہے۔ یہ ایک دوسری شکل۔ تیسری اور آخری شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مومن کی دعا بے فائدہ نہیں ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ دنیا میں نہیں دے گا، اسے آخرت میں اس کے لیے اٹھا کر رکھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا میدان حشر میں، پکار کر کہے گا میرے پیارے بندے کون ہیں، ان کو لاؤ، ان کو بلاؤ۔ فرشتے بولیں گے آپ کے پیارے بندے کون ہیں؟ سبھی آپ کے بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ؟ کہیں گے نہیں، میرے پیارے بندے وہ ہیں جن کی جائز خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوئی، میرے پیارے بندے وہ ہیں جن کی جائز خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوئی، وہ دعا کرتے کرتے مر گئے لیکن ان کی دعا میں نے قبول نہیں کی، انہیں لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی ان جائز خواہشوں کو پوری کر ڈالوں، ان کی ہر ایک خواہش کو میں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو خواہشات بھی پوری ہوں گے اور اس کے لیے اجر بھی دیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کا، اسلام دعاؤں کے تعلق سے سوچنے کا مومنانہ انداز، یہ ہے ایک اسلامی طریقہ جو ہم سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ اور سبق آموز حدیث ہے، اس کے پورا ایک ایک جملہ اور ایک ایک واقعہ جس محور اور مرکز سے بنتے ہیں وہ اخلاص ہے، وہ نیتوں کا صحیح ہونا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے امید ہے، وہ اللہ ہی سے لو لگانا ہے، اس کے اندر یہ پوری شکل ہے۔ ایسی شکل ہمارے آخری بات، آج یہ ہم اپنی زندگی میں آج پورا دن بھر اس کا جائزہ لیں، اب تک ہماری جو عمر گزری اس میں ہمارے پاس کوئی ایک عمل کیا ایسا ہے جو ہم صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر لینے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ عمل ہماری زندگی کا سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے بڑا کیپٹل ہے، جس کا مقابلہ کروڑوں روپے نہیں کر سکتے، جس کا مقابلہ کئی کلو سونا نہیں کر سکتا، جس کا مقابلہ کروڑوں کا ہمارا کاروبار نہیں کر سکتا۔ کیسا کرے گا؟ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ کے پاس بڑے وزنی ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو ہمارے زندگی کے آڑے وقتوں میں کام آنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم کبھی گھر جاتے ہیں، بڑے بزرگ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، سناتے ہیں اے امی جان میں آ رہا تھا، ہائی وے پہ ایسا ٹرک بالکل 2 انچ کا تھوڑا ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، ادھر دوسرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں بچ گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا پوری کار چندیاں ہو گئی،
اللہ نے میرے کو محفوظ رکھا. تو فوری بڑے بولتے ہیں بیٹا تیری کون سی نیکی آڑے آئی تھی. یہ بالکل صحیح بولتے ہیں کہ نیکیاں آڑے آتی ہیں. کیا وہ نیکیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو زندگی میں آڑے وقتوں میں آ کر ہمارے لیے ڈھال بن جائیں اور جگہ جگہ ہمارا پروٹیکشن تحفظ کریں کہ نہیں یہ وہ نیکی ہے, اس کی ابھی ضرورت ہے, اس کی ابھی سماج کو ضرورت ہے, ان زندہ رہنا چاہیے, فیملی کو ضرورت ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے انسانیت کو, ہاں اسے اللہ ابھی مت لے, اسے مہلت عمل اور دے دے, یہ نیک ہے تیرے لیے. لوگوں کو اوپر کوئی کام کر کے احسان نہیں جتاتا, تیرے اجر کے لیے کرتا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں سب سے بڑا سرمایہ اور کیپٹل اگر کوئی ہے تو وہ نیک اعمال ہیں جو خلوص کے ساتھ کیے گئے, اور اس کا اثر دنیا کی زندگی پر بھی رہے گا. اللہ ہمیں حادثات سے بچائے گا, اللہ ہمیں برے وقتوں سے نکالے گا, اللہ ہمیں مہلک بیماریوں سے بچائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.